कान अल्लाहु तबारक व तआला फी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लू अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज के बयान का जो मौजू है वो है इल्मे ताबीर ख्वाब की फजीलत, यानी ख्वाब की ताबीर की फजीलत क्या है। तो जैसे कि पिछले बयान में हमने ख्वाब और उसकी हकीकत पर गुफ्तगू की, जिसमें हमने एक हदीस को पेश नज़र देखा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ख्वाब जो है नबूवत के 46वें हिस्से में से एक हिस्सा है। सुभान अल्लाह। तो आज हम इस ख्वाब की जो ताबीर की फजीलत है उसको कुरान और हदीस की रोशनी में देखेंगे कि इसकी फजीलत क्या है। तो सूरह यूसुफ आयत नंबर 22 अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की बादशाहत और इल्मे ताबीर ख्वाब को सिखाया। क्या सिखाया? इल्मे ताबीर ख्वाब अल्लाह ताला ने सिखाया। किसको? यूसुफ अलैहिस्सलाम को। सुभान अल्लाह। यानी ये जो इल्मे ताबीर ख्वाब है ये एक बहुत अफजल मकाम रखता है। यानी ख्वाब जो है एक अफजल मकाम रखता है, एक आला मकाम रखता है दीन के अंदर, जिसको आज लोगों ने नज़रअंदाज किया है। क्या किया है? लोगों ने उसको नज़रअंदाज किया है। तो आज हम उसी की फजीलत बयान करेंगे ताकि उसकी अहमियत, उसकी कदर कीमत हमें समझ में आ जाए। तो अल्लाह ताला ख्वाब को खुद अपने इनामात में शामिल करता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने ख्वाब को एक ख़ास इनाम दिया है। यानी बंदे के लिए ख्वाब एक इनाम है, वो भी ख़ास इनाम है। जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम को की कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार हो गए थे, जबकि वो एक ख्वाब था जिसको उन्होंने सच कर दिखाया। तो उसके ऊपर अल्लाह ताला फरमाता है कि जो नेक लोग होते हैं हम उसको इस तरह अजर देते हैं। अल्लाह ताला क्या फरमाता है? जो मेरे नेक बंदे हैं मैं उसको इस तरह अजर देता हूँ। यानी पता क्या चला कि ख्वाब की अहमियत क्या है, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लखते जिगर को जुबा करने के लिए तैयार हो गए, जबकि वो क्या था? वो एक ख्वाब था, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पर राजी हो गए। तो ये क्या है? तो ये इससे ख्वाब की अहमियत जाहिर होती है कि ख्वाब एक हकीकत का मकाम रखता है। अब आइए उसी बात को हम एक हदीस से देखते हैं, जिसमें हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ख्वाब जो है वो भी एक किस्म की वही है। क्या है? ख्वाब भी एक किस्म की वही है। सुभान अल्लाह। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि ख्वाब भी क्या है? तो वो एक तरीके की वही है, यानी इल्हाम है। यानी वो एक इल्हामी बात है जो बंदे को अता की गई, जिसके जरिए खुदा ताला क्या कर रहा है? तो ख्वाब देखने वाले को उसकी भलाई या बुराई बयान कर रहा है, ताकि जो उस तक पहुंचने वाली है वो उससे आगाह हो जाए। यानी जो भी मैसेज, जो भी बात उस तक पहुंचने वाली है वो उससे आगाह हो जाए, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे वो उसके खतरे वाली बात हो। तो ये मोमिन के लिए, नेक बंदों के लिए क्या है? अल्लाह की तरफ से मुबश्शिरात है, यानी खुशखबरी है। मुबश्शिरात यानी खुशखबरी अल्लाह की तरफ से, क्योंकि इल्हाम हमेशा अल्लाह की तरफ से होता है, वही हमेशा अल्लाह की तरफ से होती है, ना कि शैतान की तरफ से। अब आइए देखते हैं एक और हदीस, जिसमें हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक दिन सहाबा कराम रिजवान ताला अजमईन से फरमाते हुए सुना। क्या फरमाते हुए सुना? कि जब तुम में से कोई शख्स अच्छा ख्वाब देखे तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। क्या अदा करे? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। क्यों? क्योंकि एक जो ख्वाब देख रहा है, जो मोमिन अगर एक ख्वाब देख रहा है, अच्छा ख्वाब देख रहा है, तो वो उसके लिए खुशखबरी है, यानी मुस्तकबिल के लिए, आने वाले के लिए उसकी खुशखबरी है।
تو اس کو چاہیے کہ وہ خواب اپنے دوستوں میں بیان کرے. کیا کرے؟ اپنے دوستوں میں، اپنے خاص احباب کے اندر بیان کرے. اور اگر ایک شخص برا خواب دیکھتا ہے لیکن اگر وہ شخص نیک ہو تو اس کو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ذکر کرے. کئی بار کیا کہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ذکر کرے اگر کوئی برا خواب دیکھتا ہو. لیکن اگر وہ شخص نیک ہو تو کنڈیشن کیا ہے؟ اگر ایک شخص برا خواب دیکھا لیکن وہ نیک بندہ ہے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کس کا ذکر کرے؟ کئی بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے. اور اس خواب بد کو کسی سے ذکر نہ کرے، یعنی اس کو کسی سے بیان نہ کرے. تو خواب بد کو بیان کرنے کی ممانعت ہے اور اس کی وجہ ہم نے پچھلے بیانات میں پیش کیا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابو طالب کرم اللہ وجہ کیا فرماتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مومن کوئی خواب دیکھے یا اس کو خواب میں دیکھے تو اس خواب کی تعبیر جاننا اس پر واجب ہے تاکہ نیک خواب سے خوشی کا حصہ پائے اور برے خواب سے نہ بچے. کیا ہو جائے؟ نیک خواب سے وہ خوشی کا حصہ پائے اور برے خواب سے بچے. اب خواب کی تعبیر کی حقیقت کے بارے میں کئی ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ خواب کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے عام لوگوں کا خواب، یعنی جو خواب رات کے پہلے حصے میں دیکھا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ رات کے پہلے حصے میں دیکھا جاتا ہے، وہ خواب درست نہیں ہوتا ہے. کئی ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ جو رات کے پہلے حصے میں دیکھا ہوا خواب ہے وہ درست نہیں ہوتا ہے. پھر ایک خواب وہ ہوتا ہے جو رات کے نیم حصے میں، یعنی آدھی رات میں جو دیکھا گیا خواب ہو، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ دھندلا ہوتا ہے. تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ پریشان کن ہوتا ہے، اس پر بھی آپ پورا اعتماد نہیں کر سکتے. لیکن ایک خواب وہ ہوتا ہے جو رات کے سب سے آخری حصے میں، یعنی رات کا سب سے آخری حصہ اور صبح کا سب سے پہلا حصہ، جس کی اہمیت بہت زیادہ مانی گئی ہے، وہ خواب سچا ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ سچا خواب ہوتا ہے. تو اس کے لیے تعلق سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو صبح کا خواب ہوتا ہے، یعنی سب سے آخری حصے کا جو خواب ہوتا ہے وہ درست ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، کیونکہ صحیح خواب کو مقرب فرشتے لوگوں کو لوح محفوظ سے سکھاتا ہے. سبحان اللہ. اسی وجہ سے اس کی تعویل سچی اور زیادہ درست ہوتی ہے. اس کی تعویل کیا ہوتی ہے؟ زیادہ درست اور سچی ہوتی ہے. یہ تو ہم نے خواب کی فضیلت بیان کی کہ اس کی اہمیت کیا ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ برے خواب کس کو آتے ہیں، یعنی برے خواب آنے کی وجہ کیا ہے. تو برے خواب آنے کی سب سے گہری وجہ یہ ہے، برے خواب ان لوگوں کو آتے ہیں، یعنی برے خواب آنے کی وجہ کیا بنی؟ تو جو لوگ شریعت محمدی کے پابند نہیں ہیں. برے خواب کس کو آتے ہیں؟ جو لوگ شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پابند نہیں ہیں، یعنی جو حرام غذا یا رزق کھانے سے پرہیز نہیں کرتے. کیا ہے؟ جو حرام رزق کھاتے ہیں، جو حلال رزق نہیں کماتے کھاتے، ان لوگوں کے لیے. پھر ایک جو اپنے اندر گندگی رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ گندگی. اس کے معنی کیا ہے؟ تو جو لوگ غیبت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ غیبت کرتے ہیں، جو ایک دوسرے سے حسد و جلن رکھتے اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے. تو ایسے شخصیات جن کا ظاہر بھی پاک نہیں ہے اور ان کا باطن بھی پاک نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ظاہر و باطن دونوں پاک نہیں ہے. ایسے لوگوں کو برے خواب آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں. اور خاص طور پر اچھے خواب دیکھنے کے لیے ایک چیز سے پرہیزگاری کرنا ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ تو ائمہ کرام نے فرمایا کہ جب رات کے وقت آپ کھانا کھاتے ہو تو وہ بھر پیٹ نہ کھائیں. کیا نہ کھائیں؟ بھر پیٹ کھانے سے منع کیا گیا ہے. اور پھر کم کھانے کے تعلق سے آیا ہوا ہے کہ کم کھانا کھائے، لیکن بالکل نہیں کھائے ایسا بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ خالی پیٹ ہوگا تو اس کا پورا ذہن اسی میں لگا ہوگا اور وہ خواب جب دیکھے گا تو وہ بھی درست نہیں ہوگا، وہ اسی میں پریشان کن ہوگا. تو اسی لیے رات خاص طور سے اگر اچھے خواب کا الہام ہو تو اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کرے. اور ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے کہ کھانے کے اندر خاص طور سے رات کا کھانا، اس میں ہمیں اعتدال پسندی لانا ہے. یعنی ایک دم خالی پیٹ بھی نہیں رہ جائے اور ایک دم بھر بھی نہ جائے. اب کئی حضرات یہ
کہتے ہیں کہ مجھے تو خواب ہی نہیں آتے. کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو خواب ہی نہیں آتے. لیکن ایسا نہیں ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص خواب نہ دیکھتا ہو، کیونکہ خواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ بندے کا دروازہ کھول کر بھیجا ہے. یعنی خواب کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ کی طرف سے. یہ اللہ کی طرف سے عنایت ہے. کیونکہ اگر یہ خواب نہ ہوتا تو شاید آج انسان پاگل ہو جاتا. آج یہ بات سائنٹیفکلی بھی پروف ہے کہ ایک شخص دن بھر میں جو بھی چیزیں کرتا ہے وہ اپنے اندر دبا لیتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک کچرا ہی ہوتا ہے. اور قدرتی طور پر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کچرا خواب کی شکل میں نکل جاتا ہے. اگر یہ خواب نہ ہو تو وہ جو کچرا ہے وہ جمع رہے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کے ذہن پر، دماغ پر اتنا پریشر پڑ جائے گا کہ وہ اس کی دماغ کی نسیں تن جائے گی اور وہ پاگل ہو سکتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی عنایت رکھی بندے کے لیے کہ خواب کا دروازہ کھلا رکھا قدرتی طور پر. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیا ادا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دن بھر جو کام کر رہے ہیں وہ کچرا جمع کر لے رہے اپنے اندر. دن بھر کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچرا جمع کر رہے ہیں. تو وہ کچرا کیا ہے؟ وہ خواب کی صورت میں نکل کر آ رہا ہے. اسی اعتبار سے دیکھیے خواب کے بھی جو قسمیں ہیں وہ الگ الگ طریقے کی. جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو پہلے حصے کا خواب ہوتا ہے، رات کا پہلا حصہ ہوتا ہے، تو وہ خواب کیا ہوگا؟ وہ درست نہیں ہوتا ہے، وہ میموری میں سٹور نہیں ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھو گے جو شخص پہلے رات کے پہلے حصے میں خواب دیکھ رہے ہیں وہ خواب اس کو یاد نہیں ہوگا. کیا نہیں رہے گا؟ اس کو یاد نہیں رہے گا، اس کی میموری میں سٹور نہیں ہوگا. تو وہ خواب کیا ہے؟ تو وہی کچرا ہے جو نکل رہا ہے اور وہ اسے یاد نہیں ہے، وہ پہلے حصے میں دیکھتا ہے. پھر ایک آتا ہے نیم شب کے اندر، یعنی آدھی رات کے اندر جو انسان خواب دیکھتا ہے، تو وہ بھی خواب کیا ہے؟ پریشان کن ہے. کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ وہ بھی دھندلا ہوتا ہے، وہ بھی میموری میں سٹور نہیں ہوتا ہے، وہ بھی ایک کچرا ہے جو فلٹر ہو رہا ہے خواب کی شکل میں. پھر ایک ہوتا ہے تیسرے درجے کا خواب، یعنی جو آخری رات کے آخری حصے میں دیکھا جاتا ہے. یہ خاص الخاص کے لیے. کس کے لیے؟ خاص الخاص کے لیے، جس کا ظاہر اور باطن دونوں پاک ہو جاتے ہیں. جو شریعت محمدی پر پابند رہتے ہیں، جو شریعت محمدی پہ پابند ہوتا ہے، جو غیبت سے پرہیز کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے. کیا؟ رزق حلال کماتا ہے اور شریعت محمدی کا پابند ہو اور حرام کام سے بچتا ہو، جھوٹ بولنے سے بچتا ہو، غیبت کرنے سے بچتا ہو، جس کے اندر حسد اور جلن کا مادہ نہ ہو. یعنی تصفیہ نفس اور تصفیہ قلب. کیا ہے؟ تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب یہاں پر بھی شرط ہے. اس مقام پر بھی کیا ہے؟ تزکیہ نفس کی شرط ہے اور تصفیہ قلب کی شرط ہے. تو جس کا نفس پاک نہیں، جس کا قلب صاف نہیں، اس کو بشارت نہیں ہو سکتی، مبشرات نہیں ہو سکتی اللہ کی طرف سے. تو اس نے کیا کیا؟ اپنے اندر کچرا جمع کر لیا. تو وہ اسی دو لیئرز، یعنی نیند کے جو دو حصے اسی میں گھومتے رہتے پوری زندگی بھر، اور انہیں اللہ کی طرف سے خوشخبری عطا نہیں ہوتی. کیا نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری عطا نہیں ہوتی. تو جو شخص جس کو چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے الہام ہو جائے، اللہ کی طرف سے انہیں مبشرات حاصل ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے ظاہر اور باطن کو کسی پیر کامل کی صحبت سے، پیر کامل کا دامن تھام کر، ان کی صحبت اختیار کر کے اپنی نفس اور قلب کو پاک کرے، تاکہ وہ مبشرات خداوندی کا حقدار ہو جائے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، یعنی پوچھنے والے پوچھتے بھی ہیں کہ کیا شیطان خواب میں کون کون سی شکل میں آ سکتے ہیں. یعنی خواب کے اندر یہ بات تو ثابت شدہ ہے کہ شیطان خواب میں آ سکتا ہے. یہ بات صحیح سچ ہے، یہ صحیح بات ہے کہ خواب میں شیطان آ سکتا ہے، یہ درست بات ہے. اسی لیے ہمیں یہ جان لینا ضروری ہے کہ خواب میں کون کون سی شکل میں شیطان آ سکتا ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ اس کا دخل تو ہے خواب کے اندر. تو پہلا ہے خدا تعالی، پھر دوسرا ہے پیغمبر، یعنی پیغمبروں کی شکل میں نہیں آ سکتا، آسمان کی شکل میں، فرشتوں، سورج، چاند اور ستاروں کے مانند کوئی بھی صورت وہ شکل اختیار نہیں کر سکتا. کون؟ شیطان. تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اہم نقطہ ہے کہ شیطان کس کی صورت میں نہیں آ سکتا؟ تو خود اللہ تعالیٰ کی صورت میں نہیں آ سکتا، فرشتوں کی صورت میں نہیں آ سکتا، چاند، سورج، زمین، آسمان، ان تمام کی شکل وہ اختیار
نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی یہ طاقت عطا حاصل ہو جاتی کہ وہ آپ کو ان چیزوں کی مانند پیش کر سکتا، تو تمام مخلوقات کے درمیان کیا ہوتا؟ فتنہ اور گمراہی پیدا ہو جاتی۔ کیا پیدا ہو جاتی تھی؟ فتنہ اور گمراہی، کیونکہ نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا ہے شیطان، کیونکہ نبی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، منتخب شدہ بندہ ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ طاقت عطا نہیں کی، تو ان اشکال کے اندر شیطان نہیں آ سکتا۔ تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اب میں اپنی ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں اور اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خواب میرے اور بندے کے درمیان امانت ہے۔ خواب کیا ہے؟ میرے اور اللہ کے درمیان، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اور بندے کے درمیان کیا ہے؟ امانت ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ آنے والے بیانات میں ہم خواب کی جو تعبیر ہے، یعنی ان کی تعویلات کیا ہوتی ہیں، یعنی مختلف قسم کے جو خواب ہوتے ہیں اس کی تعویلات کیا ہوتی ہے، اس پر بیان دیں گے، گفتگو کریں گے۔ وما علینا و الا البلاغ۔